बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके मेज़बान साबिर शाकिब, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। अहम तरीन कुछ खबरें हैं आपके साथ शेयर करते हैं। इस वक्त आपको मालूम है कि पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पे भी और बैरूनी तौर पे भी हमले का निशाना बनाया जा रहा है, और ये बाकायदा तौर पे एक सोचा समझा मंसूबा है, इसमें कोई शक शुबा हो नहीं सकता। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे ही स्टेबल होने की कोशिश करता है, स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, तो मामलात कहीं ना कहीं से ऐसे होते हैं कि एक बार फिर रिवर्स गियर लग जाता है, और ये रिवर्स गियर अब फिर लगाने की कोशिश की जा रही है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि कोयटा में एक धमाका हुआ है, और धमाके में निशाना कौन था? निशाना था जनाब चीन के एम्बेसडर और चीन का आला सतह का वफद। और ये क्यों? एक तवील अरसा से अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान पुरसकून है, लेकिन आनन फानन इस तरह का एक बहुत बड़ा वेल प्लान्ड एक इस तरह का एक तखरीबकारी दहशतगर्दी हुई है। और ये हो क्या रहा है और क्यों ऐसा हो रहा है? क्या पहले से इल्म नहीं था? बिल्कुल इल्म था और अंदाज़ा था। उसकी वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तान ज़रूरत भी है आलमी ताकतों की, और पाकिस्तान को जीने भी नहीं देना, पाकिस्तान को सर उठाने भी नहीं देना, पाकिस्तान को मुस्तहकम भी नहीं होने देना, न सियासी तौर पे, न मुआशी तौर पे, न समाजी एतवार से। ये तयशुदा एजेंडा है, और उसका कसूर आपको मालूम है इस वक्त चल क्या रहा है। और चीन के सफ़ीर और चाइना का मैसेज क्या है इस टारगेटेड कार्रवाई के बाद? क्या सी पैक रुक जाएगा? क्या सी पैक के जो अगला फेज़ है जो आने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्या उसको कोई रुकावट आएगी? क्या चाइना यहाँ से दौड़ जाएगा? और चीन के सफ़ीर क्या इस बात से डर गए हैं? उन्होंने पहला रद्द अमल क्या दिया, और बीजिंग ने क्या रद्द अमल दिया, और बीजिंग ने क्या मैसेज दिया? ये सोचने की बातें हैं, आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद और बीजिंग के दरमियान राब्ते मौजूद हैं, अहम तरीन सतह पे, आला सतह पे राब्ते हैं, और एक दूसरे के साथ तमाम इंफॉर्मेशन शेयर की गई हैं, और मैसेज भी एक दूसरे के साथ शेयर हुए। और वलवला क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। हुआ क्या है इस वक्त? आपको मालूम है कि ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। यमन वाली जंग बंद हो रही है, जो प्रॉक्सीज हैं इनके दरमियान। अगर इन दोनों के दरमियान सुलह हो जाती है, सऊदी अरब और ईरान के दरमियान, और इसमें पाकिस्तान का भी इम्पोर्टेंट रोल है। अगर ये लड़ाई बंद हो जाती है और इन दोनों मुल्कों के दरमियान प्रॉक्सीज बंद हो जाती हैं, तो हो गया क्या? होगा ये कि इस खित्ते में पाकिस्तान में भी स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि ईरान और सऊदी अरब की प्रॉक्सीज पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। तो जो हम वो कहना चाहिए चक्की के दो पार्टों में हम पिसते रहते हैं, वो कम से कम उससे हमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा। शाह महमूद कुरैशी अहम तरीन दौरे पर पहले यूएई के और उसके बाद वो ईरान पहुंचे हुए हैं, और वहाँ पे हमारी सिविल मिलिट्री लीडरशिप का अहम पैगाम, और फिर जो कुछ सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान जो एक ब्रिज का रोल प्ले कर रहा है सऊदी अरब ईरान के दरमियान, अहम पैगामात का तबादला हो रहा है। ईरान और चाइना के दरमियान एक 25 साला कोऑपरेशन का मुआहिदा हो चुका है, और ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मुआहिदा है। 25 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसमें 25 साल चाइना की जो तवानाई की ज़रूरियात है वो ईरान पूरी करेगा, और जो वन बेल्ट वन रोड है और सी पैक जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसमें ईरान भी शामिल है, उसमें अफ़गानिस्तान भी शामिल होना है, और रशिया भी इसमें शामिल होगा, नेपाल होगा, बांग्लादेश होगा, श्रीलंका होगा। ये सब के सब जो वन बेल्ट वन रोड है, ये एक बड़ा प्रोजेक्ट, ये मुआहिदा हो चुका, और इस रीजन में एक नया ब्लॉक बनने जा रहा है। रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, अफ़गानिस्तान, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन इस सारी चीज़ों को ब्रेक, इंडिया आउट है इस सारे मामले में,
اور انڈیا کی دال نہیں گل رہی۔ افغانستان میں سے جو بائیڈن آئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی پہلے سٹینڈ لیا، لیکن انہیں اناؤنس کرنا پڑا 1 مئی سے پہلے روڈ میپ دینا پڑا کہ افغانستان سے غیر ملکی افواج کب نکلیں گی مکمل طور پہ اور غیر ملکی افواج کا قبضہ کب ختم ہوگا۔ یہ انہیں 1 مئی سے پہلے اسٹیٹمنٹ دینا پڑی، پالیسی اسٹیٹمنٹ دینا پڑی امریکی صدر کو۔ اس کی وجہ ہے ٹرمپ معاہدہ کر کے جا چکے 1 مئی تک مکمل انخلا ہونا تھا، لیکن جو بائیڈن نے ایک چھوٹا سا کیا کہنا چاہیے انا کہہ لیں، ضد کہہ لیں، انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ 1 مئی سے ہم سٹارٹ کریں گے آخری فیز اور 9/11 یعنی کہ سپٹمبر کی 11 تاریخ تک مکمل طور پہ نکل جائیں گے۔ رشیا میں افغانستان کی سمٹ ہوتی ہے، اس میں تمام اسٹیک ہولڈر جاتے ہیں، تمام فریقین جاتے ہیں، انڈیا آؤٹ، اور اس میں افغان طالبان جاتے ہیں، افغان گورنمنٹ بھی جاتی ہے، افغانستان کے تمام گروپس وہاں پہ شریک ہوتے ہیں، پاکستان بھی جاتا ہے اور کامیاب سمٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد امریکہ کی آشیرواد سے ایک استنبول سمٹ کا اہتمام کیا جاتا ہے اور افغان طالبان اس میں جانے سے انکار کر دیتے ہیں، پاکستان بھی معذرت کر لیتا ہے اور ترکی کے صدر کا فون آتا ہے پاکستان کے وزیر اعظم کو اور وزیر خارجہ کی بھی بات ہوتی ہے ترکی کے اپنے ہم منصب کے ساتھ۔ یہ ساری کوآپریشن روس کے وزیر خارجہ پاکستان ہو کے جا چکے ہیں، یہ بھی ذرا ذہن میں رکھنا چاہیے، اور انڈیا سے بھی وہ ہو کے آئے تھے۔ تو کوششیں اس ریجن کو اسٹیبل کرنے کے لیے ہو رہی ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پسند نہیں ہیں بڑی سرکار کو، اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ پاکستان اور یہ ریجن جو ہے اس میں پیس ہو۔ افغانستان سے انہیں نکلنا پڑ رہا ہے کیونکہ وہ نہیں ٹھہر سکتے، انٹیلیجنس ادارے ان کو خود امریکی حکام جو ہیں وہ بتا چکے ہیں، امریکی انٹیلیجنس ادارے بتا چکے ہیں کہ 90% پہ افغان طالبان کا قبضہ ہے اور مزید وہ اسٹیبل ہو جائیں گے اور مزید یہاں پہ سٹے نہیں ہو سکتا۔ معاشی اعتبار سے بھی 22 کھرب ڈالر جو ہے، بلکہ 23 کھرب ڈالر کہنا چاہیے، وہ اس جنگ میں 20 سالوں میں ضائع ہو چکا۔ اب اس میں نیکسٹ پلیئر جو ہے وہ اس ریجن کے پلیئرز آ رہے ہیں، رشیا ہے، چائنا ہے، پاکستان ہے، سی پیک ہے، 1 بیلٹ 1 روڈ ہے۔ سی پیک آپ کو معلوم ہے، لیکن بتانا پڑتا ہے، اس کی امپورٹنس بتانی پڑتی ہے کہ ایک طرف داخلی دروازہ ہے گلگت بلتستان اور ادھر سے داخلی دروازہ ہے گوادر، تو بلوچستان فوکسڈ ہے۔ اس دوران بہت ساری کاروائیاں ہوئیں، بہت سارے پروجیکٹ آئے، کلبھوشن پکڑا گیا اور قوم پرستوں کو ہوا دی گئی، عسکریت پسندوں کو ہر چیز پرووائڈ کی گئی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان سٹیبل ہو رہا ہے۔ اب یہ ساری دھمکیاں ہر چیز ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، فیٹف کے نیچے بھی ہمیں رکھا جا رہا ہے، گرے لسٹ میں ہیں، اور ادھر سے ہمارا کبھی ادھر سے کان مروڑ دیتے ہیں، کبھی ادھر سے مروڑ دیتے ہیں، کبھی ٹانگ کھینچ دیتے ہیں، کبھی پیچھے سے کوئی شرارت کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، لیکن اس سب کے باوجود پاکستان نے بھی سی پیک کے ساتھ کھڑے رہنے کا فیصلہ فرمایا اور چائنا بھی اس پہ قائم ہے، اور اس دوران بڑی غلط فہمیاں بھی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن کوئی غلط فہمی نہیں۔ سی پیک کا اگلا فیز شروع ہونے والا ہے۔ سی پیک اقتصادی راہداری جو ہے، تجارتی روٹ جو ہے، یہ فنکشنل ہونے جا رہا ہے اور بلکہ فنکشنل ہو چکا ہے۔ گوادر پورٹ کا افتتاح ہو چکا ہے، لنگر انداز جہاز ہو چکے ہیں اور یہ روٹ پارشلی شروع ہو چکا ہے، جزوی طور پہ اس پہ تجارت شروع ہو چکی ہے۔ اب چین کے صدر نے آنا ہے پاکستان اور وہ وزٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا۔ اس وزٹ میں چائنا کے صدر نے اگلے فیز کا اعلان کرنا ہے، پاکستان میں اگلی انویسٹمنٹ کا معاہدے کرنے ہیں، اعلانات کرنے ہیں، MOU سائن کرنے ہیں اور بہت سے پروجیکٹس کے شروعات ہونی ہے۔ یہی کچھ چین کے جو سفیر ہیں وہ پچھلے 10-15 دنوں سے مختلف فورمز پہ بتا رہے ہیں
کہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اور یہ جو افواہ سازی کا ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے یہ غلط ہے۔ سی پیک آگے بڑھے گا، سی پیک کے نئے پروجیکٹس آ رہے ہیں، بلکہ یہ اس سے آگے پہلے سے بھی زیادہ یہ ترقی کرے گا، اور یہ فنکشنل ہوگا ون بیلٹ ون روڈ بھی اور سی پیک بھی، اور سی پیک میں ایران بھی شامل ہوگا۔ تو ایک طرف ایران کو ڈیسٹیبل کرنے کی کوشش، دوسری طرف سعودی عرب کو ڈیسٹیبل کرنے کی کوشش، اور پاکستان بھی اس کا ہدف۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ یہی وہ اہم ترین دورے پہ تھے چین کے سفیر، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سے ان کی ملاقات ہوئی، دیگر حکام سے ملاقات ہوئی، ان کے ساتھ اعلیٰ سطح وفد بھی تھا۔ وہ سارے ان نئے پروجیکٹس کو فائنل کر رہے ہیں۔ چین کے صدر نے آ کے جو اناؤنسمنٹ کرنی ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ سب کچھ بڑی سرکار کو پسند نہیں ہے۔ بڑی سرکار کے جو یہاں پہ دو چار ایک آدھی رہ گیا بغل بچہ، اس کو بھی یہ چیز ظاہر ہے نہیں پسند، کیونکہ افغانستان میں امریکہ اور مغربی ممالک کا جو ہے رول وہ ختم ہو رہا ہے۔ محفوظ راستہ انہوں نے خود مانگا افغان طالبان سے۔ اب جو استنبول میں یاد آیا ہونی تھی افغان سمٹ، وہ ناکام ہو گئی، وہ کینسل کرنی پڑی۔ کیوں کینسل کرنا پڑی؟ اس لیے کینسل کرنا پڑی کہ افغان طالبان نے انکار کر دیا اس میں شرکت سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو جب تک انخلا نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی ایسا سین نہیں ہے کہ ہم ایسے کسی فورم پہ جائیں جہاں پہ افغانستان کے بارے میں بات ہو۔ ہمارا ایگریمنٹ جو ہوا ہے، امریکہ اس معاہدے پہ عمل کرے اور غیر ملکی افواج نکلیں، اس کے بعد ہم فردر آگے بڑھیں گے۔ اب امریکہ کیا کہہ رہا ہے؟ امریکہ یہ پہلے کہہ چکا ہے، یہ جو کچھ ہوا امریکہ یہ اناؤنس کر چکا ہے کہ جناب جب ہم یہاں سے نکل جائیں گے اس کے بعد افغانستان میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، وہاں پہ آگ لگے، وہاں پہ پانی آئے، وہاں پہ طوفان آئے اور جنگ و جدل ہو، انہوں نے کہا ہمیں کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ بالکل وہی پالیسی ہے جو رشین جب جنگ ہو رہی تھی، رشین افغان جنگ ہو رہی تھی، اس وقت جب رشیا کا ڈکلائن ہوا، شکست ہوئی، رشیا نکل گیا، تو اس وقت بجائے اس کے کہ افغانستان میں اس کو سٹیبل کیا جاتا اور بیچ میں دھار کے امریکہ نکل گیا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا افغانستان میں وہ ہم سب نے دیکھا ابھی بھی، اور اس کا اقرار سابق امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن کر چکی ہیں، اور متعدد برطانوی اور امریکی حکام کر چکے ہیں کہ یہ ہماری غلطی تھی۔ اب جناب پھر وہی اسی پالیسی کی طرف ہیں، اور یہ ایک چھوٹا سا ٹریلر دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کوئٹہ میں، جو کہا گیا ہے کہ چائنا کو میسیج دیا گیا ہے، پاکستان کو میسیج دیا گیا ہے کہ جناب ہمارے جو کرندے ہیں دہشت گرد وہ موجود ہیں، اور ہم جب چاہیں جو چاہیں کر سکتے ہیں، جب چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ہوا یہ ہے کہ کوئٹہ میں چین کے ایمبیسیڈر بھی موجود، ڈیلیگیشن بھی موجود، ان کا خیال تھا یہ دھماکے وماکہ کر کے اس کے بعد یہ سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ فل سٹاپ لگ جائے گا۔ تو کوئٹہ کی خاص طور پہ کوئٹہ کے وزیر داخلہ ان کا رابطہ ہوا، اور کوئٹہ کے بلوچستان حکومت کا چینی سفیر سے انہوں نے پوچھا بتائیں جی پوسٹ پون کرنا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، سارے کے سارے پروگرام انٹیکٹ رکھیں، تمام میٹنگز انٹیکٹ رہیں گی اور ہم یہیں رہیں گے۔ اس طرح کے چیزوں کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیلنجز ہمیں آنے ہیں، اگر ہم ان چیزوں سے ڈر کے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے پھر تو دشمن کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد پاکستان اور چائنا ملٹری لیول پہ بھی، سول لیول پہ بھی، بیجنگ اور اسلام آباد، بیجنگ اور پنڈی رابطے میں ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا گیا ہے، افسوس کا اظہار کیا گیا ہے، اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی بات کی گئی ہے۔ اور یہ پہلا موقع نہیں ہے، کراچی میں بھی چین کے قونصلیٹ خانے میں یہ حملہ ہو چکا ہے، اس میں بھی بندے پکڑے گئے تھے، اور اس لیے یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ اللہ کا شکر ہے ہم بچ گئے اور ہمارے مہمان بچ گئے، اور اس میں کوئی بہت بڑا جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایک میسج جو دینے کی کوشش کی، ڈرانے کی کوشش کی گئی، وہ بیجنگ نے بھی ریجیکٹ کر دیا،
اور اسلام آباد نے بھی ریجیکٹ کر دیا۔ تو یہ تھیں اب تک کی اطلاعات۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔